नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। कौमी इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हम दोनों हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज की शुरुआत हम करते हैं पहलगाम दहशतगर्द हमले के मुतालिक जो ताज़ा जानकारियाँ हमें मौसूल हो रही हैं उससे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक आला सतही इजलास फिर तलब किया है। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद से दूसरी मरतबा है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तरीक़े की मीटिंग तलब की है जिसमें कौमी सलामती के वो तमाम ज़िम्मेदारान शरीक हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में शरीक हैं। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। जी देखिए, मामला जो है पहलगाम का जो मामला है हर गुज़रते वक्त के साथ सनसनीखेज़ जो है शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अभी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ ही जो है ख़बर आई थी कि वज़ीर आज़म ने तीनों जो है फ़ौजी सरबराहान से मुलाकात की है, आर्मी के भी, बहरिया के भी और फ़ज़ाइया के भी, और फिर उनसे कहा है कि आप जो करना चाहें करें, आप जो मुनासिब कर समझते हैं करें, पूरी इजाज़त हम आपको देते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान की जानिब से भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जैसा मैंने ये भी खबर पढ़ी है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगले 24 से 36 घंटों में हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला, फौजी हमला किया जा सकता है। देखिए, इस तरीके के खदशात पाकिस्तान, देखिए चोर के दिल में चोरी, ये बात से समझ में आती है कि डरा हुआ है। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो हमला, दहशतगर्द हमला करवाया है, उसका खमियाजा तो उसे भुगतना जरूर पड़ेगा यकीनन। हिंदुस्तान, हम इससे पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। देखिए, हमारा एक रिवायत रही है हिंदुस्तान की, ये रिवायत रही कि हम मेहमान का मतलब खुले दिल से, फराग दिली से इस्तकबाल करते हैं। अगर कोई हमारे वतन अजीज पर बुरी नज़र डालता है तो यकीनन उसका मुंह तोड़ जवाब हम ज़रूर देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे, आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद सबसे पहला काम ये किया गया था कि हिंद ताश माहदे को, इंडस जो है वाटर ट्रीटी जो है, उसको मुअत्तल कर दिया गया हिंदुस्तान की जानिब से। फिर उसके बाद उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये किया कि जो है तमाम जितने भी जो है माहदे हिंदुस्तान के साथ उसने किए थे वो तोड़ दिए माहदे। तो उसके बाद देखिए हिंदुस्तान ने साफ़ तौर पे कहा कि जो 3 लोग इस हमले में मुलविस पाए गए हैं उसमें से 2 की शनाख्त पाकिस्तानियों की हैसियत से हुई है। जी, जो दहशतगर्द थे जिन्होंने पहलगाम में मासूम शहरियों को मारा, मासूम सयाहों को अंधाधुंध गोलियों से भून डाला था, उन 3 लोगों में से 2 की शनाख्त जो हुई है वो पाकिस्तानियों की हैसियत से हुई है। और गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान में जिस तरीके से मुसलसल दरारअंदाज़ी हो रही थी पाकिस्तान से, और उसका भी जो है बार बार हिंदुस्तान ने इंतबा दिया था कि अगर ये दरारअंदाज़ी बंद नहीं की गई तो फिर इसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा हमला होता है पहलगाम में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारे जो है माहदे ख़त्म कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारे माहदों के ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर देता है इंडिया के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि LOC पर जो है जो जंग बंदी का माहिदा था वो भी तोड़ दिया जाता है। मुसलसिल पिछले 5 दिनों से मुसलसिल पाकिस्तान की जानिब से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है वो सिलसिला LOC पर जारी है। हालांकि वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तानी फौज की जानिब से दिया जा रहा है, मगर खिलाफ वर्दी, जैसा कि आपने कहा, खिलाफ वर्दी जो है सीज फायर की, जंग बंदी की, सरहद पर जंग बंदी की जो मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्दी पाकिस्तान ने की है। बिल्कुल पाकिस्तान ने की है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, आप भी जानते हैं बखूबी कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सारे माहदे तोड़े। जी, इंडिया ने हिंद ताश माहदे को मुअत्तल किया, तोड़ा गया नहीं, मुअत्तल किया गया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने सारे माहदे तोड़ दिए और जंग बंदी माहदा भी उसमें शामिल था। फिर उसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। अब देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान की जो है माशियत तबाहाल है, पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पे पहुंची हुई है, और पाकिस्तान में किसी भी वक्त श्रीलंका जैसे बदतरीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे बदतरीन हालात पैदा हो सकते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ये चाहता हो कि अपने लोगों की जो है तवज्जो डाइवर्ट कराने के लिए उसने पहलगाम का हमला करवाया।
پھر وہ یہ سارے جو ہے اشتعال انگیزی مسلسل دیکھیے مسلسل جو اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے وہ پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ گزشتہ روز چین آ گیا، جی چین آ گیا، اور پاکستان چین کی مشورہ حمایت دے رہا ہے حمایت میں، اور چین مشورہ دے رہا ہے کہ انڈیا کو کوئی بھی ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہے معاملے کو امن سے حل کرنا چاہیے، اور ہم تحقیقات کریں گے جو پہلگام کا حملہ ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انڈیا کے لیے یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ دیکھیے جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے، جی اقوام متحدہ میں جب سے ہندوستان کی رکنیت ہے، جی تب سے ہمارا یہی کہنا ہے، ہندوستان یہ ببانگ دہل یہ کہتا آ رہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں اور دہشت گردی کے معاملے میں کسی تیسرے فریق کی ہمارے درمیان میں ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ نے جب ثالثی کی بات کی تو دو ٹوک طریقے سے 371 جب آرٹیکل 371 ہٹایا جا رہا تھا جموں کشمیر سے، اس وقت امریکہ نے مداخلت کی کوشش کی، اقوام متحدہ میں اس پر بات بھی ہوئی۔ ہندوستان نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی کہ ہمیں کسی تیسرے فریق کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیسرے فریق کی کسی بھی کوشش ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اگر چائنا، دیکھیں چین جو ہے ہمارے لیے جتنا پاکستان ہمارے لیے خطرناک ہے، جتنا پاکستان ہمارا ملک کا دشمن ہے، ہندوستان کا دشمن ہے، اتنا ہی دشمن اور اتنا ہی خطرناک ہمارے لیے چین ہے۔ ایک بڑے حصے پر ہندوستان کی سرزمین پر چین نے قبضہ کر لیا ہے، اور بہت سے مناظر آپ نے بھی دیکھے، بہت سارے مناظر ہماری ہندوستانی عوام نے دیکھی۔ تو آپ چائنا کا سب سے پہلے یہ کہنا کہ یہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے، یہ ہندوستانیوں کے لیے یہ بالکل اس ناقابل قبول ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کی تحقیقات پر ہم یقین کس طریقے سے کریں گے، کیونکہ جتنا دشمن پاکستان ہے اتنا ہی دشمن چائنا بھی ہمارا ہے۔ بالکل یقیناً، یہی تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چین اچانک بیچ میں آ جاتا ہے۔ جی چین کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس معاملے سے، پہلے ہی چین کی دراندازی سے انڈیا جو ہے جوجھ رہا ہے۔ جی چین نے جس طریقے سے انڈیا کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جس طریقے سے چین کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے گولان کی پہاڑیوں میں کس طرح کے گولان، معاف کیجیے گا، وہ وادی جو لداخ کے جو ہے سرحدی علاقوں کی وادی ہے، وہاں پہ کیسے چین نے انڈین فوجیوں پہ حملہ کیا تھا، اور کیسے اس حملے میں جو ہے ہندوستانی سپاہیوں کی جان گئی تھی، اور کیسے چین نے جو ہے وہاں کے سرحدی علاقوں کو جو ہے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ جو ملک جو ہے ہماری ان سرحدی علاقوں پہ جو LAC کے علاقے ہیں وہاں مداخلت کر رہا ہے، دراندازی کر رہا ہے، وہاں پہ قبضے کر رہا ہے ہماری زمین پہ، وہ آ کے ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں آپ کے مسئلے کو حل کروں گا، جی تو یہ تو جو ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز، وزیر اعظم نریندر مودی نے جس طریقے کی اعلیٰ سطحی میٹنگ بلائی ہے، اس سے یقیناً پاکستان خوفزدہ تو ہے سجاد صاحب، جی بالکل، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ تینوں افواج جو ہیں، تینوں افواج کے سربراہان اس میٹنگ میں شریک ہیں۔ اجازت دے دی گئی افواج کے کہ تم لوگ حکمت عملی، ظاہر سی بات ہے کام تو فوج کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو حکومت نے دو ٹوک انداز میں پاکستان کو اجازت، معاف کیجیے گا، فوج کو اجازت دے دی ہے، آرمی کو، تینوں جو ہے سربراہان کو اجازت دے دی کہ آپ حکمت عملی جو بھی طے کرنا ہے طے کریے، آپ آگے بڑھیے، ہماری طرف سے پوری اجازت ہے۔ یہ جو ہے رات کی ڈیولپمنٹ تھی جس کو ہم دھماکو کہہ سکتے ہیں، اور آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی نے اعلیٰ سطحی سلامتی جو ہے اجلاس بلایا ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا وزیر دفاع بھی موجود ہیں، وزیر داخلہ بھی موجود ہیں، وزیر خارجہ بھی موجود ہیں، اور پھر جو ہے تمام قومی سلامتی کے مشیر میں موجود ہیں، پھر تینوں جو ہے فوجی سربراہان بھی موجود ہیں۔ تو یقیناً آج کی اس میٹنگ کو ہم جو ہے ایک ہنگامی میٹنگ کے طور پہ دیکھیں گے، اور اس میٹنگ میں کیا فیصلہ لیا جاتا ہے وہ تو جو ہے جس طریقے کی خبریں نکل کر آ رہی ہیں اجلاس کے حوالے سے اور حکمت عملی کے حوالے سے، اس سے یقیناً پاکستان خوفزدہ تو ہے، اور اس کے خوفزدہ ہونے کا جو ثبوت ہے وہ یہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ وہ نت نئے قسم کے بیانات دے رہا ہے۔ اگلے 24 اور 36 گھنٹوں کے درمیان میں جو ہے حملہ کیا جائے گا ہندوستان کی جانب سے، پھر اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دیکھیں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے،
فی الحال بہت ابتر ہے. آپ کہیں کہ آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش اور شری لنکا جیسا حال ہو جائے گا. تقریباً بنگلہ دیش اور شری لنکا جیسا حال پاکستان کا پہلے ہی ہو چکا ہے. آٹے کی اشیاء خوردنی کے جو وہ سامان ہے اس کی جو قیمتیں ہیں وہ بے تحاشا بڑھی ہوئی ہیں. پیٹرول کی قیمت وہاں پر بڑھی ہوئی ہے. آپ اپنے ملک کے اندرونی معاملات جو ہیں اس کو آپ کسی طریقے سے سدھار نہیں سکتے, اس کو سنبھال نہیں سکتے. آپ پڑوسی ملک پر نظر رکھے ہوئے ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ آپ اب تک کا جتنے بھی چیزیں نکل کر سامنے ہیں اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے. کئی مرتبہ ہندوستان نے اقوام متحدہ میں اس بات کا ثبوت بھی پیش کیا ہے, دوسرے ممالک نے بھی اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ پاکستان کے وہ سرحدی علاقے, بلوچ وغیرہ کے جو سرحدی علاقے ہیں, وہاں پر دہشت گردوں کی کھیپ تیار ہوتی ہے, دہشت گردوں کو فنڈنگ دی جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے چیزیں نکل کر سامنے آئے. امریکہ کی جو دہشت گردوں کی فہرست ہے وہ فہرست میں جو نام ہے زیادہ تر پاکستانیوں کے اس کے اندر نام ہے. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف میں جاتی ہے. تو ایسے موقع پر اگر آپ سرنڈر ہو جائے, آپ یہ قبول کر لیں, تسلیم کر لیں کہ ہم نے یہ کیا اور معافی مانگ لیں ہندوستان سے, ہندوستان کی عوام سے, تو پھر کچھ حالات بن سکتے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیے یقیناً جو ہے اگر آپ جو ہے اب دیکھیے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مجرم کبھی بھی یہ قبول نہیں کرتا کہ میں نے جرم کیا. جی, یہ تو جو ہے پاکستان سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کبھی بھی کہ وہ اپنے جرم کو قبول کرے گا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی جو ہے اس میں ہاتھ نہیں ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے, جبکہ انٹیلیجنس کی ساری جو ہے رپورٹیں پاکستان کے خلاف آ رہی ہیں. تو یقیناً پاکستان جو ہے یہ تو کبھی قبول نہیں کرے گا کہ اس نے پہلگام میں جو ہے حملہ کیا ہے, لیکن اس حملے کے بعد اس دونوں ملکوں پہ جنگ کے جو بادل منڈلا رہے ہیں وہ تشویش کی بات ہے. دیکھیے اس میں انڈیا کے لوگ بھی پریشان ہیں, پاکستان کے لوگ بھی پریشان ہوں گے. دیکھیے آپ دیکھیے ایک آج سرحد پہ واگا اٹاری سرحد پہ 3 دن سے پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے. جو انڈیا آئے تھے, جو کسی مطلب ایک اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے, بہت ساری لڑکیاں تو ایسی ہیں جن کی یہاں پہ شادیاں ہوئی ہیں انڈیا میں, تو ان کا دو ٹوک انداز میں کہنا ہے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے, ہم کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے. روتے بلکتے ہوئے تصویریں مناظر میں نے بھی دیکھے, اور روتے بلکتے ہوئے خواتین کی تصاویر ہے. اور خاص طور پہ میں نے خاتون کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ سرحدی تنازعات جو ہیں کشیدگی ہے تو ہوتے رہتی ہے, دو ممالک کے درمیان کی ہے, مگر ہمارے جیسے لوگ جو ویزا پہ ہیں یہاں پر یا علاج کے لیے آئے ہیں یا پھر یہاں پہ شادی ان کی ہوئی ہے, ایسے لوگوں کے لیے حکومت کی جانب سے دونوں طرف دیکھیے اگر پاکستان سے کچھ لڑکیوں کی شادی ہو کر یہاں پہ ہندوستان آئی ہے, ہندوستان سے کچھ لڑکیوں کی شادی ہو کر وہ پاکستان بھی گئی ہے, تو دونوں ممالک کو اس طریقے کا قانون بنانا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو مطلب جن کی شادیاں ہوئی ہیں, جو علاج معالجہ کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے کچھ سہولت فراہم کریں. اس طریقے کا بیان بھی میں نے ANI پر میں نے دیکھا تھا ایک خاتون کا. تو اصل سجاد صاحب یہ تمام چیزوں سے پاکستان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ تو صرف یہ ہے کہ جس طریقے کی بات آپ نے کہی کہ جو ملک کے اندر جو انتشار ہے, ملک کے اندر جو مہنگائی ہے, اس سے عوام کا ذہن ہٹانے کے لیے یہ کام اس نے کر دیا ہے. بالکل. دیکھیے اس کو اپنے ہی لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ جو ہے پاکستان میں جس طرح کی غربت ہے, جس طرح کی جو ہے وہاں پسماندگی ہے, جس طرح کے وہاں پہ حالات ہیں, وہاں کے عام لوگوں کی جو زندگی ہے وہ انتہائی جو ہے قسم پرسی کی زندگی ہم کہہ سکتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے سیاستدانوں کے جو محل ہیں وہ کہاں شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. عالیشان محل ہے, بیرونی ممالک خاص طور پر بیرونی ممالک میں سرمایہ کاری, مطلب یہ کہ پاکستان کے جو حکمران آتا ہے اس کے ساتھ جو بھی وزراء آتے ہیں وہ سارا خزانہ سمیٹ کے جو ہے اپنا لندن میں, امریکہ میں, یورپ میں جو ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو غربت کی بدترین دلدل میں ڈھکیل دیتے ہیں. تو یہ وہاں کی صورتحال ہے. تو یقیناً وہاں کے حکمرانوں کو عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے, وہاں کے عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ جیو یا مرو, ان کا تو جو ہے یہی ایجنڈا ہے. تو بہرحال اس ایجنڈے میں اب جو معاملہ جو پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے, یقیناً ہندوستان کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا ہی جو ہے ناپا تلا ہوگا.
اور یہ جو صورتحال ہے وہ کہاں کیسے جو ہے حالات پیدا کرتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی. یقیناً منہ توڑ جواب تو ضرور دیا جانا چاہیے اور دیا جائے گا، ضرور دیا جائے گا. اسی دوران سنجے راوت کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس آج کی ہے مہاراشٹرا میں. سنجے راوت جو مہاراشٹرا کے بڑے قداور لیڈر ہے، شیو سینا جو ادھو ٹھاکرے کا دھڑا ہے اس کے ترجمان بھی ہے، وہ راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ بھی ہے. ان کا ایک وہ بات کر رہے تھے میڈیا سے. انہوں نے بہت دو ٹوک انداز میں یہ واقعہ جو ہوا ہے پہلگام اس کی مذمت کی ہے. اور انہوں نے، میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا سجاد صاحب، انہوں نے کہا کہ جب راہل گاندھی امریکہ سے واپس ہندوستان کو آ سکتے ہیں پہلگام کے واقعے کے بعد، تو کیا نریندر مودی بہار کا الیکشن چھوڑ نہیں سکتے؟ بہار کا الیکشن چھوڑ کر اگر وہ کل جماعتی اجلاس میں اگر شریک ہوتے تو پھر ان کی نیک نیتی کے اوپر شبہ یا شک نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل. دیکھیے کل ملکارجن کھڑگے نے بھی یہی بات کہی تھی گزشتہ روز. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلاؤ. ہم نے کل جماعتی اجلاس بلایا، ساری پارٹیوں کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، وزیر اعظم نہیں آئے اس اجلاس میں. تو انہوں نے صاف طور پہ کہا، جیسے کہ سنجے راوت نے بھی کہا ہے اور کانگریس کے دیگر ارکان بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی کا اجلاس کو اسکپ کرنا اور بہار میں انتخابی جلسے سے خطاب کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انہیں قومی سلامتی سے زیادہ اپنا اقتدار، اپنی کرسی، اپنی طاقت، اپنا جو ہے اقتدار، سیدھی سی بات ہے کہ اقتدار عزیز ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے. دیکھیے انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جب آپ جو ہے سعودی عرب سے آ گئے تھے انڈیا، تو پھر آپ کو اس کل جماعتی اجلاس میں نہیں آنے کی کیا مطلب کیا محتاجی تھی؟ ایک بات انہوں نے کہا کہ بہار کا الیکشن کے لیے جو جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے، اس کو پوسٹ پون بھی کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا. 1-2 گھنٹے کے لیے آپ پوسٹ پون کر سکتے تھے اس جلسے کو، لیکن آپ نے نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہاں جانا ضروری سمجھا، کل جماعتی اجلاس میں آنا ضروری نہیں سمجھا. جبکہ پہلگام اتنا بڑا واقعہ ہے، ہمارے گھر میں گھس کے جو ہے ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. تو یہ جو ہے سوال بار بار وزیر اعظم سے کیا جا رہا ہے اور یہ سوال کیا جاتا رہے گا. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے، جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں فوجی سربراہان کو وزیر اعظم نے بلایا، بات کی، قومی سلامتی کا ہائی لیول جو ہے اجلاس بلایا، اس میں بھی وہ بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے پہلے دن سے لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، راجیہ سبھا کے اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں یا قومی سلامتی کے کسی بھی معاملے میں یا ہمارے ملک پہ آنچ آتی ہے تو اس معاملے میں ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، جو بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی فیصلہ کرو ملک کی سلامتی کے معاملے میں، آپ کچھ بھی فیصلہ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر کل جماعتی اجلاس میں شرکت نہ کر کے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات، جب آپ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ تو آپ کیوں جو ہے گریز کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپوزیشن کو اتنی مطلب ہے کہ سنگین حالات میں، ان سنگین حالات میں اپوزیشن کو آپ جو ہے اعتماد میں لینا کیوں نہیں چاہتے؟ یقیناً ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیے یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ مطلق العنانی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. یہاں پر جمہوریت ہے. یہاں پر عوام کی خواہ وہ برسر اقتدار ہو یا پھر اپوزیشن میں ہو، حزب اختلاف ہو، یہ تمام کی آپ کو آواز بات سننی پڑے گی، سننی چاہیے. سنجے راوت اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے 2-3 اہم باتیں کہی ہیں. سجاد صاحب، سنجے راوت کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے، لیکن وہاں پر جو سیکیورٹی چوک ہوئی ہے تو وہ سیکیورٹی چوک پر سوال جو ہے وہ ضروری ہے. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ دیش دھروہی نہیں ہو سکتا، وہ دیش بھکت ہے اور اس کی ذمہ داری ہے، وہ سوال پوچھا ہے اس نے. اور انہوں نے ایک ٹی وی چینل، مہاراشٹر کے ایک ٹی وی چینل کا اشارہ بھی دیا اپنی بات چیت میں، جس نے سوال پوچھنے پر جس کو بند کر دیا گیا ہے مہاراشٹر حکومت کی جانب سے اور دلی کی جانب سے، INPR کی جانب سے اس کو بند کر دیا گیا ہے وہ چینل کو. سنجے راوت وہی کہہ رہے تھے کہ وہ اس طریقے کا اقدام جو ہے وہ یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہوتا ہے.
وہ کہہ رہے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ تاناشاہی ہے، یہ تاناشاہی کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ سوال پوچھنے دو اور اس کا جواب دو. آپ اگر کوئی قومی سلامتی کو لے کر کوئی ہندوستانی کوئی شہری اگر حکومت سے سوال پوچھتا ہے تو اس کے سوال کا آپ جواب دو. جی یقیناً جواب دینا چاہیے. آپ فرسٹریشن میں نہیں آ سکتے. آپ جو ہے جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ مطلق کل اناری نہیں ہے. یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ جو ہے جو فیصلہ کرے گا ڈکٹیٹر کرے گا اور سب کو ماننا ہے. یہ جمہوریت ہے، یہ عوام کی حکومت ہے اور عوام کے جو ہے سوالوں کے جواب دینے کے تابع ہے یہ حکومت. جی. تو جب آپ عوام کی حکومت ہیں تو جو بھی شکوک و شبہات ہیں، دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو پہلگام میں حملہ ہوا اس وقت جو ہے سیکیورٹی لیپس ہوا ہے. مطلب ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ نقص ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ نہ اوپر پہلگام میں جو مطلب ہے کہ جو وہاں پہ سیاحتی مقام ہے، وہ جو تفریح گاہ تھی وہاں پولیس نہیں تھی جیسا کہ عام طور پہ ہوتی ہے. پہلی پولیس چوکیاں قائم کرنے کے متعلق واقعے کے جس دن واقعہ پیش آیا اس دن ہی یہ باتیں نکل کر سامنے آئی تھی اور وہ متاثرین جو وہاں پر تھے وہ سیاحوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا نہ کوئی ایک پولیس کا جوان ہے، نہ کوئی ملٹری فوج کا آدمی ہے، نہ کوئی پولیس چوکی ہے، نہ فوج کی چوکی ہے، کیونکہ وہ پہاڑی جنگلاتی علاقہ ہے اور پھر بڑا وسیع و عریض میدان ہے. وہ میدان میں کہیں نہ کہیں ایک چوکی تو ہونا چاہیے تھا جو اگر اس طریقے کی صورتحال پر وہ ایکٹیو کیا جا سکے، اس کو وہ کام کر سکے اور سیاحوں کی حفاظت کر سکے. دیکھیں پہلگام کو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں گلمرگ ہے، سری نگر جو بھی جاتا ہے، ڈل جھیل کی تفریح کے بعد، ڈل جھیل میں سیر و تفریح کے بعد لوگ گلمرگ جاتے ہیں. وہاں کی ایک سسٹم ہے، جی وہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں آپ کو. جب آپ تفریح کے لیے وہاں جاتے ہیں کشمیر تو پہلے آپ جائیں گے سری نگر، وہاں ڈل جھیل کا آپ جو ہے نظارہ کریں گے. وہاں پہ جو ہے آپ ٹیولپ گارڈن بھی دیکھیں گے، آپ وہاں کے جو ہے شالیمار گارڈن کو بھی آپ دیکھیں گے، شکارا سے بھی لطف اندوز شکارا ہوں گے. سے بھی آپ لطف اندوز ہوں گے. تو اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کو گلمرگ جانا چاہیے. آپ گلمرگ جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ پہلگام جائیے. تیسرا نمبر ہے پہلگام کا. وہاں سیر و تفریح کے مقامات میں سیاحوں کی جنت جو ہے کہا جاتا ہے پہلگام کو بھی، جس طرح سے ڈل جھیل کو کہا جاتا ہے، جس طرح سے گلمرگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ برف باری میں وہ جنت ہے. جی. اگر برف باری نہیں ہے تو وہ جنت نہیں ہے، برف باری نہیں ہے تو پھر پہلگام جنت ہے. تو جب اتنا اہم تفریحی مقام ہے تو وہاں سیکیورٹی کیوں نہیں ہے؟ یقیناً یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. اور سنجے راوت نے یہ سوال کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے سدھا رامیا جو کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا. تو ان سوالوں پہ بی جے پی کے جو لوگ بھڑک رہے ہیں وہ بھی جو ہے ناقابل قبول ہے. آپ کو بھڑکنا نہیں چاہیے، آپ کو جواب دیجئے کہ کیوں کیا ہوا ہے وہاں پہ جو بھی غلطی ہوئی ہے. ابھی تک حکومت کی جانب سے باضابطہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو لے کر، ان تمام شکایتوں کو لے کر، عوامی مسائل کو لے کر یا پھر عوام کے خدشات کو لے کر، ابھی تک کوئی ایسا آفیشیل پریس کانفرنس کہیں پر کسی بھی ذمہ دار کی، حکومت کے کسی ذمہ دار کی اب تک نہیں ہوئی سجاد صاحب. اور جہاں تک سوال ہے کہ اس طریقے کے واقعات پیش آنا اور واقعات پیش آنے کے بعد اس کو عوام کے اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے جانا، یہ روایتی ہے معاملات پورے، اور یہ روایتی کام جو ہے اپوزیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے. مگر سنجے راوت جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی ہے، مطلب صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید انہوں نے کہا ہے. اب یہ وہی کہہ رہے کہ کوئی، میں نے اس سے پہلے اپنی بات میں ذکر کیا کہ 4 PM کوئی ایک چینل ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے یہ تمام چیزوں کی جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے تھے، لا کر سوال کیا تھا تو بند کر دیا. تو اس طریقے کا جو رویہ اختیار کرنا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ جمہوریت میں، صحت مند جمہوریت کا وہ حصہ نہیں ہو سکتا. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیے آپ سمبت پاترا ہیں، سمبت پاترا ہے راجیہ سبھا کے MP ہیں. جب سے وہ راجیہ سبھا کے MP بنے شاید وہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو بڑ زبانی ہے، ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو بات چیت ہے، وہ بات چیت کی وجہ سے انہیں وزارت بھی مل جائے گی. وہ بھول چکے ہیں کہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کے ساتھ کیا ہوا.
اس کی بڑزبانی، سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر نے جو بڑزبانی کی تھی، وہ بڑزبانی کے نتیجے میں وہ آج رکن پارلیمنٹ بھی نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے بڑزبان ہیں جن کا مطلب جو آج کوشش گمنامی میں ہے۔ جس طریقے سے وزیر اعظم کے غائب ہو جانے پر اپوزیشن کی جانب سے پوسٹ کے ذریعے نشانہ وزیر اعظم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اسی کے حوالے سے راول پنڈی الائنس کا نام انڈیا الائنس کو انہوں نے دیا ہے۔ ایک نئی ایک وہ کیا اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ سمبت پاترا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ صحافت سے وابستہ رہے ہیں۔ بالکل پتہ نہیں اس طریقے کی گفتگو صحافت سے وابستہ رہنے والے شخص سے ایک اچنبے کی بات ہے۔ بالکل یقیناً دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا الائنس کو پنڈی الائنس کر کے جو ہے، پنڈی مطلب راول پنڈی، پنڈی انڈیا الائنس کو پنڈی الائنس کر کے پاکستان میں الیکشن لڑنا چاہیے۔ تو یہ یقیناً آپ نے جو کہا ہے کہ احمقانہ باتیں ہیں۔ آپ جو ہے جو بھی بات کرو آپ دلیل کی بنیاد پہ آپ بات کیجئے۔ آپ کو بی جے پی کا اگر ترجمان کہا جا رہا ہے، بی جے پی اگر سمجھتے ہیں کہ آپ ترجمان ہیں تو پھر آپ ترجمانی کیجئے، اور یہ دیکھیے یہ جو گول مول باتیں کر کے آپ جو ہے اب ڈائیورٹ پالیٹکس، راہل گاندھی پاکستان کے میڈیا کی ہیرو بنے ہوئے ہیں، انڈیا الائنس پاکستان کے میڈیا کی ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ ارے پاکستانیوں کے واسطے تو نہ سمبت پاترا بی جے پی کے ہیں، نہ راہل گاندھی کانگریس کے ہیں۔ راہل گاندھی ہو، سمبت پاترا ہو، ذبیح اللہ ہو یا سجاد ہو، یہ تمام ہندوستانی ہیں ان کے لیے، پورے ہندوستان۔ تو آپ سب سے پہلے سمبت پاترا جیسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ قوم میں جو ہندوستان کے اندر جو قومیت میں جو دراڑ پہ ڈال رہے ہیں وہ اس سے اجتناب کریں۔ دیکھیے سیدھی بات ہے، جب راہل گاندھی یہ کہتے ہیں کہ مودی غائب کیوں رہے اپوزیشن کے اجلاس سے، تو پھر اس کا جواب مودی کو دینا چاہیے کہ وہ غائب کیوں رہے، یا پھر ان کے ترجمان کو دینا چاہیے کہ غائب کیوں رہے۔ اب اس کے جواب میں آپ یہ کہیں گے کہ راہل گاندھی پاکستانی میڈیا کے ہیرو ہیں، راہل گاندھی کو اور انڈیا الائنس کو پنڈی الائنس کر کے جو ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان میں الیکشن لڑنا چاہیے، یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ جو ہے کچھ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ آپ اگر بات کرتے ہیں، اگر آپ کو کچھ اعتراض ہے وزیر اعظم مودی کو غائب کہنے پہ آپ کو اعتراض ہے، تو آپ کہیے کہ اس کا جواب دو، غائب کیوں ہے اس کا جواب دینا چاہیے آپ، کیونکہ اب سب کو پتا ہے کہ وہ بہار الیکشن کی انتخابی مہم میں تھے، نتیش کمار کے ساتھ ان کے ہنستے ہوئے، چہچہاتے ہوئے، کھلکھلاتے ہوئے تصاویر اور ویڈیو فوٹیجز بھی سامنے آئے، اور اس کے حوالے سے بھی انہیں ٹارگٹ کیا، بنایا گیا۔ دیکھیے ایک ملک کا وزیر اعظم، سربراہ ملک کا، اور پھر دنیا کی سب سے عظیم جمہوریت کا سربراہ، اور پھر ایشیا کے طاقتور ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں رکھنے کے باوجود بھی پہلگام کا دہشت گرد حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد کل جماعتی اجلاس ہوتا ہے، اس سے وزیر اعظم غائب ہو جاتے ہیں، اور غائب ہو کر کہیں اور نہیں جاتے بلکہ بہار کی انتخابی ریلی میں شرکت کرتے ہیں۔ تو تمام چیزیں دیکھنے کے بعد تو سوال تو اٹھیں گے، تو جو سوال اٹھ رہے ہیں اس کا جواب اگر سمبت پاترا جیسے ترجمان اگر صحیح انداز میں دے دے، تو پھر جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو سوالات، شکوک و شبہات بی جے پی کے رویے پر اختیار کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، وہ جو ہے وہ دور ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب وقت ہو چلا ہے، سیاست ٹی وی کے دیگر پروگراموں سے آپ جڑے رہیں۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں ارسال کریں، اور اب سیاست ٹی وی کی ساری ٹیم کو دے اجازت۔ خدا حافظ۔ خدا